अस्सलाम वालेकुम, मैं फरियाल अली गौहर बात से बात में आपके साथ। आज किससे करेंगे मुलाकात? एक ऐसी शख्सियत से जिसने दुनिया को बहुत बुलंदी से देखा है, बहुत ऊंचाई से। उन्होंने हमारे मुल्क के छोटे छोटे गांव देखे हैं जो उस ऊंचाई से और भी छोटे लगते हैं। उन गाँव में मैदान देखे हैं जहाँ छोटे छोटे जानवर फिरते हुए चरते हुए देखे हैं। उन्होंने पतली पतली पगडंडियों पर बच्चों को स्कूल और घर के दरमियान भागते हुए देखा है। उन्होंने मेहनतकश मर्दों को, ख़वातीन को खेतों में काम करते हुए देखा है। उन्होंने हमारे बड़े बड़े दरिया, उनका सैलाबी पानी देखा है। उन्होंने हमारी ऊंची ऊंची चट्टानों के बर्फीले तूफ़ान देखे हैं। इन्होंने कुदरती आफात देखे हैं और ख़तरनाक हालात देखे हैं। आप समझेंगे कि शायद ये कोई बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने बड़ी लंबी उम्र इस दुनिया को देखते हुए गुजारी, लेकिन नहीं। आज मेरे मेहमान एक नौजवान बहादुर लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद फैसल नदीम हाशमी हैं। वेलकम, वेलकम सो मच टू दिस शो। मैं बहुत अरसे से चाह रही थी कि हमारे जो मुल्क के हीरोज़ हैं, जिनको शायद एक्नॉलेज किया भी हो लेकिन कम से कम हमारी तरफ से खराज नहीं पेश किया गया, उनको बुलाया जाए और उनसे पहले तो ये पूछा जाए कि ये सब कुछ इतनी कम उम्र में आपने कैसे कर लिया, जिसकी वजह से हमने आपको बुलाया है। लेकिन बिल्कुल जो इब्तिदा है आपकी, थोड़ा सा आपका जो फैमिली का कॉन्टेक्स्ट है, आपकी पैदाइश क्वेटा की है, तालीम भी इब्तिदाई क्वेटा से ही आपने हासिल की, इसके बारे में थोड़ा अपने बारे में बता सकते हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। मेरा ताल्लुक क्वेटा से है। आई टुक बर्थ इन क्वेटा। माय अर्ली एजुकेशन इज़ इन क्वेटा टिल एफएससी, और एफएससी के बाद आई जॉइंड आर्मी इन पीएमए ज्वाइन किया 1993 में। माय कमीशन इज़ इन 1995 अक्टूबर 95। लेकिन पीएमए, क्योंकि बचपन में हमने भी बहुत सी पासिंग आउट परेड्स देखी जी, बहुत ही शानदार होता है सारा माहौल जी। मैं समझ सकती हूँ कि मैं भी अगर लड़का होती तो शायद मैं भर्ती हो जाती। अब तो खैर लड़कियाँ भी भर्ती हो रही हैं। आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? बहुत इंस्पिरेशन थी मैम, मसलन कि हमारे उस दौर में अर्ली 90s में टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर वाज ड्रीम ऑफ एवरी यंग मैन, एंड ऑफ कोर्स आई वाज वन अमंग्स देम। तो मैं बड़े शौक़ से मैंने फ़ौज ज्वाइन की, बड़े शौक़ से आया, पीएमए की ट्रेनिंग की। और उसमें बहुत ज़्यादा रोल ये था कि क्योंकि मैं फेडरल कॉलेज जो कोयटा कैंट में था, वहाँ से मेरी सारी एजुकेशन हुई, तो देखता था रोज़ सुबह सोल्जर्स को, और दैट वाज अ बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन। आपकी फैमिली में तो नहीं था कोई? मेरे फैमिली में दूर दूर तक नहीं थे। तो आप पहले हैं जो? आई एम द फर्स्ट वन। अच्छा। एंड नाउ माय सन इज इन पीएमए। Also, इंशाल्लाह ही विल बी जॉइनिंग हिज फादर्स यूनिट इस अप्रैल में। माशाल्लाह। सो ही विल आल्सो बी कमीशन्ड इंशाल्लाह। ठीक है। सो 95 में आपने कमीशन जी। लिया, उसके बाद फिर आपने एविएशन की तरफ रुख किया। जी, आफ्टर हैविंग स्पेंट 3.5 years अपनी पेरेंट यूनिट में गुजारने के बाद फिर मैंने एविएशन ज्वाइन की। और उसकी क्या इंस्पिरेशन थी? वो भी एक इंस्पिरेशन थी टू बिकम अ पायलट। पहले से थी कि फिर नहीं, फौज ये आफ्टर ज्वाइनिंग आर्मी। इनफैक्ट वी वर आउट ऑन सम एक्सरसाइज, तो वहाँ एक हेलीकॉप्टर आया एंड आई वाज असाइंड द ड्यूटी टू के हेलीपैड तैयार करना है। तो वहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम एक हेलीकॉप्टर को इतने नज़दीक से देखा, और जो पायलट उसमें से उतरे वो आए, बाहर आए, मैं वहीं खड़ा था। आई वाज ल्यूट देन, तो ही वाज अ डैशिंग पायलट। दे ऑलवेज आर जी। हमेशा, बिल्कुल। तो जब उनको मैंने देखा और उनसे फिर मैंने वहीं पूछा कि सर कैन आई ज्वाइन, का बाय ऑल मीन्स। वो खुद इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया, डिटेल्स बताई, कहा तुम अप्लाई करो। और देन आई अप्लाइड फॉर एविएशन एंड देन आई ज्वाइंड इन ईयर 2000। आई कंप्लीटेड माय बेसिक ट्रेनिंग। जी, आर्मी एविएशन की तरफ से पाकिस्तान के आम लोगों के लिए या बैरून मुल्क के ख़ास तौर से जो कोह पैमा हैं, उनके लिए जो खिदमात आप
آپ سب نے مل کر کی ہیں. جی ہاں That I think needs to be put down in black and white Sure. with photographs. جی لیکن آپ نے بھی ایک کتاب لکھ ڈالی ہے جی ہاں. اور دیٹ از ٹو ڈو وتھ ٹریننگ. جی ہاں اس کا نام ہے فنڈامنٹلز آف ہیلی کاپٹر ایروڈائنمکس. بٹ اس کا تو تعلق فزکس سے پھر ہوگا. فزکس ہے, میتھمیٹکس ہے, ایروڈائنمکس ہے, تھیوریز ہیں جو فلائٹ کو ڈسکرائب کرتی ہیں. جی میم وہ ہے I penned it down in 2018. Rather it was published in 2018 and alhamdulillah now it is part of syllabus in Army Aviation School and Naval Aviation School. سو یہ ہر پائلٹ تو نہیں کرتا, کتابیں تو نہیں لکھتے. جی تو یہ آپ میں ایک خاص جذبہ تھا کہ آپ اس چیز کو ایکسپلور کریں, اس کی جو ٹیکنیکل اور میکینیکل اور اس کی جو آئی سپوز اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کا جو جادو ہے ان کرافٹس کا, جو جب اڑتے ہیں تو ان کا ٹیک آف ورٹیکل ہوتا ہے اور لینڈنگ بھی ان کی ورٹیکل ہوتی ہے. تو اس کی جو ڈائنامکس ہیں کہ کس طرح سے اس کے جو بلیڈز چلتے ہیں. آپ نے کم از کم 6 یا 7 قسم کے کرافٹس جو ہیں جن میں سے ایک تو مشاق جو ہے وہ بیسک ٹرینر ہے. اچھا اس کے بعد پھر جو بڑے ہیلی کاپٹرز ہیں جس میں میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ ہیوی ایکوپمنٹ بھی اس میں ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے, سب سے بڑا ہیلی کاپٹر کون سا ہے؟ میم جس جہازوں پہ میں کوالیفائڈ ہوں اس میں بیل 412 از دی بگیسٹ, لیکن میرا ایکسپیرینس اس پہ کم ہے. جو میری اسپیشلٹی ہے دیٹ از ماؤنٹین فلائنگ. جی بی کے پہاڑوں میں جیسے آپ نے بتایا, کشمیر کے پہاڑوں میں میرا ٹوٹل ایکسپیرینس از آلموسٹ 8000 آورس الحمدللہ, اور اس میں سے 6000 گھنٹہ پہاڑوں کا ہے. آپ سے ابھی جب ذکر ہوا تھا آپ سے ملتے ہوئے تو میرا ایک بہت ہی چھوٹا سا تجربہ ہے پہاڑوں کا. گلگت بلتستان سے تو خیر بہت ایک گہرا تعلق ہے, پرانا تعلق ہے, لیکن سیاچن سے اتنا سا ننا منا سا وہاں جو حالات میں نے دیکھے جس میں ہمارے جوان اور ہمارے افسران رہتے ہیں, ظاہر ہے آپ تو وہاں کئی بار آپ نے لینڈنگ کی ہوگی, آپ نے کچھ سپلائیز بھی آپ پہنچاتے رہے ہیں. جی سپلائیز بھی پہنچاتے ہیں. وہ حالات میں نہیں سمجھتے کہ ہیومنلی وہ ہیبیٹیبل علاقہ ہے, یعنی وہاں تو کوئی آبادی ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے, اس کے باوجود اتنے سالوں سے وہاں یہ برداشت کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو پہاڑی سلسلے سے جس چیز کا تعلق ہے وہ ماؤنٹین کلائمبنگ یا کوہ پیمائی ہے, اس حوالے سے آپ کے کچھ ریسکیوز ہیں جس کے بارے میں جاننا چاہوں گی. جی شیور میم, دیر آر مینی ریسکیوز جو سب سے میموریبل ہو. جی پاکستان ایز یو نو پاکستان میں وی ہیو 5 peaks which are above 8,000 جی generally known as 8,000ers. Yes. تو ان دا سیزن, اچھا پہلے اب تو سردیوں میں بھی اسکیل ہوتی ہے, اور کسی بھی ماؤنٹینئر کا اٹ از اے ڈریم ٹو اسکیل اٹ ان ونٹرز اینڈ اے سولو کلائمب. جی ایز اے سولو کلائمبر. آپ کو تو خیر اس چیز کا علم ہے کہ ہمارے جو بہت مشہور کوہ پیما رہے ہیں ستپارا صاحب, ہی پاسڈ ہوئے اسی کوشش میں. جو کیونکہ نیپالیز نے شاید اسینڈ کر لیا تھا. جی ہاں, تو انہوں نے سوچا کہ ہم پیچھے نہیں رہیں گے. تو وہ رسک جب لیتے ہیں یہ کوہ پیما تو رسک آپ بھی لے رہے ہوتے ہیں. خطرہ ان کو بھی ہے, خطرہ آپ کو بھی ہے, اینڈ یو آر ٹوٹلی اویئر آف اٹ جب آپ پرواز کرتے ہیں کہ یو ڈونٹ نو کہ یہ آپ کی پرواز کہاں تک پہنچ جائے گی. ایک آپ مجھے قصہ یا ایک یا دو سنائیں. جو بہت میموریبل ریسکیو ہے میم وہ یہ کہ ایک ایرانین ایکسپیڈیشن تھا, آئی کانٹ ریممبر ایگزیکٹ ایئر, بٹ اس میں 3 ممبرس تھے, ایک انکلوڈنگ ون لیڈی, ون وومن. جی تو ان کا ایک بندہ جو ہے پہلے وہ اطلاع ہمیں ملی کہ ہی از ناٹ ٹریسیبل, اس کے بعد اطلاع ملی کہ مل گیا بٹ ہی از انجرڈ اور اس کو ریسکیو کر رہے ہیں. سوری کرنل صاحب, یہ کون سا پہاڑ تھا؟ یہ ہے G1.
G1 Gasherbrum 1 Gasherbrum 1 دراصل یہ مختلف پیکس ہیں Gasherbrum اور جی Gasherbrum اٹ از کلسٹر آف یہ ایک 2 ناٹیکل مائل کے ایریا میں وی ہیو 8,000 پیکس K2 براڈ پیک G1 اینڈ G5 تو وہ G1 اسکیل کرتے ہیں اس کی جو گریڈینٹ ہے دیٹ از آلموسٹ 90 ڈگریز اوپر جا کے جی اٹس آلموسٹ لائک دس بالکل جی 90 ڈگریز اور اس کا جو سنو لائن ہے وہ کہاں شروع ہو جاتا ہے سنو لائن تو 12-13 ہزار کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور اس کی جو بیس کیمپ ہے وہ ہے 14,000 فیٹ 14,000 پہ درخت نہیں ہے ٹری لائن ہیومن لائف از آلموسٹ امپاسبل تو وہ تھے میم دے ور ایٹ 22,000 فیٹ سلیج انہوں نے ایک بنائی ہوئی تھی اینڈ وہ بندہ زخمی تھا اور ہم وی کیپٹ آن ویٹنگ فار آلموسٹ 2-3 days ویدر واز ناٹ اوکے آپ کو انہوں نے اطلاع کس طرح سے دی تھی تھرو واکی ٹاکی یا کیا نہیں ہمارا ایک سسٹم ہے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ جو بھی کلائمرز اوپر جاتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے پھر ان کے جو نیچے بندے ہوتے ہیں جو ان کے لاجسٹکس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان سے ان کا رابطہ ہوتا ہے ان کا پیچھے پھر ہمارے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ ہوتا ہے تو وہ رابطہ تو تھا اور ہمارے پورٹرز بھی ساتھ گئے تھے پورٹرز بھی ہوتے ہیں جی جو ان کے ساتھ جاتے ہیں تو بٹ دیز 3 کلائمرز دے ور اسٹرک ایٹ 22,000 فیٹ اب کیونکہ وہ زخمی بھی تھا اور نیچے نہیں آ سکتا تھا گریڈینٹ واز ٹو ویری مچ تو اٹ ہیڈ ٹو بی اے ہیلی ریسکیو بٹ ہائٹ واز 22,000 فیٹ اور سمٹ کیا تھا اس پہاڑ سمٹ 8,000 میٹرز جی سے ابو ہے جی تو وہ 28,000 فٹ تقریباً بنتا ہے جب ہمیں یہ مشن ملا کہ ان کو ریسکیو کرنا ہے تو پہلے ہمارا پروسیجر ہے کہ ہم جا کے ریکی کرتے ہیں ایک دفعہ کہ از دس مشن ڈویبل اور ناٹ تو جب میں نے وہ جا کے دیکھا تو پہلی اس میں اٹ واز ناٹ ڈویبل اس کی وجہ ہائٹ بہت تھی 22,000 فیٹ ویدر کیسا تھا ویدر واز کلیئر نہیں ویدر واز ڈائسی کلاؤڈس تھے اور جہاں وہ پھنسے ہوئے تھے دیٹ پارٹ واز ان دا کلاؤڈس لیکن ویزیبلٹی کا ایشو ہو جاتا ہے جی ویزیبلٹی کا ایشو ہے ہائٹ پہ آپ کی جو پاور ہے جہاز کی 18,000 فیٹ پہ اٹ ریمینز ہاف 50% آف پاور از ناٹ اویلیبل جی بیکاز آف دی جو ایئر کی ڈینسٹی از ویری مچ ریڈیوسڈ جی تو وہ ہم واپس آئے اور ہم نے کہا کہ یہ ریسکیو نہیں ہو سکتا کچھ دیر کے بعد ہمیں کہا گیا کہ ٹرائی ونس مور دیکھیں پھر جب میں دوسری دفعہ گیا تو visibility was better اور wind was supporting basically اچھا ماؤنٹینز میں wind plays a major role once I wrote کہ جو ہے نا پہاڑوں میں آپ کا سب سے بڑا دوست وہ بھی wind ہے اور دشمن بھی اور سب سے بڑے دشمن بھی wind ہے تو we were lucky enough کہ wind was head wind تھی which was supporting اور الحمدللہ we went in the first very attempt I landed there چھوٹی سی جگہ تھی کتنی بڑی جگہ تھی مطلب آپ کے ایئر کرافٹ کے حوالے سے جی ہمارا ایئر کرافٹ جو تھا اس کا صرف I could place one skid باقی we were airborne ٹیل پیچھے تھی دوسرا اسکیڈ ہوا میں تھا ایک اسکیڈ رکھا اور ہمارے ساتھ جو ہمارا ٹیکنیکل کرو ہوتا ہے ہم نے وہ نہیں لیا تھا بیکاز آف دی ہائٹ اینڈ ویٹ ایشو بٹ وہ جو ہلکا کرنے کے لیے جو وہاں تھے وہ ان کے بندے they were familiar with the procedure انہوں نے فوراً ڈور کھولا اس بندے کو ڈالا اور this rescue was done at 22,000 feet اور وہ میں وہاں سے لے کے آیا اس کو واپس آپ کے ساتھ کو پائلٹ تھے جی کو پائلٹ بھی تھے آپ ان کا نام لینا چاہیں گے then he was Major Saad Captain Saad and now he's Major Saad تو آپ کا جو کرو مین ہوتا ہے وہ بھی آپ نے پیچھے چھوڑ دیا جی وہ چھوڑ دیا تھا وہ نیچے بیس کیمپ پہ چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنا مارجن ہی نہیں تھا 22,000 فیٹ پہ ہمارے پاس کوئی مارجن اگر وہ ونڈ سپورٹ نہ کر رہی ہوتی تو ہم شاید لینڈ بھی نہ کر سکتے نہیں جا سکتے تھے بٹ ونڈ واز ویری سپورٹیو بالکل ہیڈ ونڈ تھی اور اس نے ہمارے ہیلی کاپٹر کو ایسے اٹھا کے رکھا ہوا تھا تو ایونٹ ان جہاز میں بندہ ڈالا اور وہ لے کے آئے تو اٹ واز تو یوں لگتا ہے جیسے ایک ہاتھ جی آپ کے جہاز کے نیچے ایگزیکٹلی آپ کو سہارا دے رہا تھا ایسا ہوتا ہے جی ایسا ہوتا ہے جی اچھا ان کو پہماؤں میں ایک خاتون بھی تھی جی وہ انہوں نے پھر چھوڑ دی تھی وہ انہوں نے اسکیل تو نہیں کیا پھر یہ جب یہ ایک ممبر بھی ان کا ڈاؤن ہو گیا probably then they also got down وہ پھر اوپر نہیں کیا انہوں نے اسکیل نہیں کیا جان خطرے میں ڈالنے کی بات ہے اچھا وہ جو اور آپ کی بھی جان خطرے میں ہوتی ہے وہ رسک اس کا کوئی مزہ ہے
رسک آف لائف تو ہر جگہ ہے، لیکن جو ایک ماؤنٹین کی بیوٹی ہے نا میم، ابھی آپ K2 کو اس کے بیس کیمپ سے کھڑا ہو کے دیکھیں نا، اگر ود یور نیکڈ آئی، آئی ہیو سین پیپل، یہ جو ہمارے باہر سے فرینڈز آتے ہیں فرام اکراس دا ورلڈ، وہ K2 کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے ایک ہفتہ بیس کیمپ پہ بیٹھے رہتے ہیں، 10 دن، کہ ہمیں صرف K2 از اے ٹائپ آف ماؤنٹین جو اکثر اوقات کلاؤڈز میں رہتا ہے، مسٹیریس ہے. تو وہ جو ڈھکا ایک ہوا. تصویر لینی ہوتی ہے انہوں نے، یا ایک دفعہ دیکھنا ہوتا ہے اپنی نیکڈ آئی سے اس ماؤنٹین کو، دے اسپینڈ سو مینی ڈیز. مطلب قدرت کا یہ ایک عجیب سا ایک کرشمہ عجیب ہے. سا جی بالکل. جی اور میرے خیال میں شاید اگر ہم فلسفے کی طرف جی بڑھیں تو اتنی اونچائی کو دیکھنا، یعنی جی اس کی جو ایلیویشن جی ہوتی ہے، جی ایگزیکٹلی تو انسان کو اپنا بھی شاید احساس ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جی ایگزیکٹلی ہے نا، جی ہاں کہ ہم اتنے سے ہیں ایگزیکٹلی اور بنتے کیا ہیں. جی ہاں تو جب آپ ریسکیو مشن پہ نکلتے ہیں، آپ نے فلڈس میں بھی کام جی کیا ہے، ہاں وہ پھر ہم اپنے سیکنڈ جی سیگمنٹ پہ ہاں. آئیں گے. اس وقت آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں، کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ میم ہمارا وین ایور ہم نے کوئی مشن کرنا ہو، سرچ اینڈ ریسکیو، دس از نون ایز مرسی مشن، جب آپ کسی کیجولٹی کے لیے جاتے ہیں، تو جو ہماری، اس کو میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا، اسٹارٹنگ فرام آر بیسک ٹریننگ. ہماری بیسک ٹریننگ از ویری میتھاڈیکل. ہمیں فرام دا ڈے ون کچھ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، ہر چیز کو ہم بہت پروفیشنلی اپروچ کرتے ہیں. کوئی چیز ہے وے میں نہیں ہے، یعنی کیلکولیٹ اٹ از کیلکولیٹڈ. اب جیسے ایک مشن ملتا ہے، سب سے پہلے ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ اس طرح کا ایک مشن آنے والا ہے، فلانی جگہ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا کوئی کلیمٹی ہے، اینی تھنگ، ایولانچ ہے، ایولانچ آ گئی ہے، سیلاب میں کوئی بندے پھنس گئے ہیں، سویلینز ہیں، لیڈیز ہیں، بچے ہیں، واٹ ایور. تو آپ کو ایک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مل جاتا ہے کہ جی گیٹ ریڈی. اور وہ ہمارا ایک سائیکو موٹر ایکشن ہے. وہ ہر بندہ جیسے آٹو پہ لگا ہوتا ہے نا، ہر بندے کا اپنا اپنا کام ہے، شروع ہو جاتا ہے. پائلٹ کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے، سب سے پہلے اسکواڈرن کو پتہ چلتا ہے، وہ پائلٹ ڈپیوٹ کر دیتے ہیں اس کے ایکسپیرینس کے حساب سے، مشن کے حساب سے. پائلٹ کو پتہ چلتا ہے کہ جی میں نے یہ مشن کرنا ہے، تو اس کی فوراً تیاری شروع ہو جاتی ہے. وہ اپنا میپ نکالتا ہے، وہ اپنے GPS نکالے گا، جو بھی ایڈز اویلیبل ہیں، اپنی کیلکولیشن کرے گا، ویٹ کا مارجن نکالے گا، جہاز کے فیول کا مارجن نکالے گا، سارا کچھ کرے گا. اب اس میں ہماری ٹریننگ از ماشاء اللہ سو پرفیکٹ، روبسٹ، کہ ایک پائلٹ جو کرنٹ پائلٹ ہے، جو اسکواڈرن میں سرو کر رہا ہے، اس کو 5 7 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. لیکن آپ کے پاس پورا ڈیٹا تو ہونا چاہیے نا کہ آپ نے جانا کہاں ہے. سم ٹائمز ڈیٹا از اویلیبل، اینڈ سم ٹائمز اٹ از ناٹ. تو پھر آپ گوئنگ انٹو دی ان نون. بٹ اسٹل وی نو، ہائٹ تو پتہ ہوگی، پائلٹ کو پتہ ہوتی ہے کہ اس طرح کا ابھی پہاڑ ہے. فار ایگزامپل اگر ایک کیجولٹی نکالنی ہے 15,000 فٹ سے، تو وہ پائلٹ کو زبانی یاد ہوتا ہے کہ میرے پاس ویٹ کا کتنا مارجن ہے. جگہ بے شک نہ، لیکن جیسے آپ نے ونڈ فیکٹر کا ذکر کیا، وہ فیکٹر ہے جو وہیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا. جی ہاں، لیکن وہ اس وقت بدل بھی تو سکتا ہے. بدل سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو اس کے لیے تو آپ کے پاس شاید تو کوئی میٹرولوجیکل کوئی ہوتے ہوں گے میپس وغیرہ، جس میں ایئر کرنٹس کا کچھ اندازہ ہوگا، لیکن ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا. وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اس کے بارے میں آپ کچھ نہ کہہ سکتے ہیں نہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس وقت، پہاڑوں کی بات کر رہا ہوں، اس پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم ونڈ کیا ہوگی. لیکن جب ہم ٹیک آف کرتے ہیں، ٹیک آف کرنے سے پہلے ہماری پوری کیلکولیشن ہوتی ہے سب کچھ کے ساتھ. بٹ ونس وی ریچ ٹو دیٹ پوائنٹ، پھر وہ ہیئر کمز پائلٹیبلٹی اینڈ یور ٹریننگ اینڈ یور ججمنٹ. فلائنگ میں میم 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، جن میں سے ون از پرسیپشن، اینڈ ڈپینڈنگ اپان پرسیپشن از یور ججمنٹ. تو یہ وہ چیزیں جو آپ آن دا اسپاٹ کرتے ہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز اس کا اس سے تعلق نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈویژن آف اٹینشن. اچھا، یہ ایک ٹرم ہے، ویسے اٹ سیمس ٹو بی آکسومورونک، اپوزٹ لگتی ہے کہ اگر اٹینشن ہے تو پھر ڈویژن کیسے ہو سکتی ہے. اٹینشن ہیز ٹو بی ویری فوکسڈ. بالکل. لیکن ایک پائلٹ کے لیے، پائلٹ کی بیسک ٹریننگ میں اس نے اپنی اٹینشن کو ڈیوائڈ کرنا ہے ٹو ڈفرینٹ اسپیکٹس آف دا فلائنگ. یہ فرام دا ڈے ون شروع ہو جاتا ہے. جب اس میں تھوڑی سی پروفیشنسی آتی ہے تو پھر آپ کا پرسیپشن بنتا ہے. ونس یو آر ایبل ٹو، یو آر دس مچ ایبل کہ آپ اپنی اٹینشن کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں،
آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہیں وہ دو فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, لکھ بھی رہے ہوتے ہیں. ناؤ ایوری بڈی کانٹ ڈو دس. تو یہ اس چیز کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, اس اسکل کو. یہ اسکل ڈیولپ ہوتا ہے میم, اس کے بعد آپ کی پرسیپشن بنتی ہے, اینڈ بیسنگ آن دیز ٹو ایلیمنٹس ناؤ یو میک اے ججمنٹ. کرنل صاحب, ابھی تک جو باتیں ہوئی ہیں اس کو تھوڑا سا ریکیپ اگر میں کروں, تھوڑی سی اگر یادداشت میری ابھی بھی کام کر رہی ہے. یو ڈیوائڈ یور اٹینشن, جی, یو کریٹ پرسیپشن which leads to a judgment. اس وقت ہم اپنے پروگرام کو ڈیوائڈ کریں گے, آگے جا کے ہماری پرسیپشن بڑھے گی اور پھر ہم جج کریں گے کہ کرنل صاحب کی طرح اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جنہوں نے یہ تینوں چیزیں کر کے بہت سی جانیں بچائیں. آتے ہیں چھوٹے بریک کے بعد. BTV لا رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا فلم فیسٹیول, جس میں آپ اپنی 3 سے 10 منٹ ڈیوریشن کی ڈاکیومنٹری یا شارٹ فلم بھیج سکتے ہیں اور پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان آپ کا ایمان ہے. اس کی بے پناہ خوبصورتی, اس کا ہر ایک چپا جس میں ملک سے محبت کی کئی 100 کہانیاں ہیں, اس کے عام چہروں والے خاص لوگ جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ ہیرو ہے. تو جلدی کریں اور اپنی ڈاکیومنٹری یا شارٹ فلم greenbelief@btv.com.pk پر وی ٹرانسفر کریں یا گوگل ڈرائیو کا لنک بھیجیں. آپ کی فلمز ہم تک 10 مارچ 2024 تک پہنچ جائیں. فلم چھوٹی سہی, کہانی بڑی ہونی چاہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں لیفٹیننٹ کرنل فیصل ہاشمی سے. ابھی آپ نے ذکر کیا ایک ریسکیو آپریشن کا, لیکن ریسکیو کے علاوہ بہت سے آپ نے ریسکیوز کیے ہیں. ریسکیو کے علاوہ آپ نے کچھ انوویٹیو قسم کی ایکٹیویٹیز جن میں ہیلی کاپٹرز بھی انوالوڈ ہیں اور اسکیئرز بھی انوالوڈ ہیں. اس کو ہیلی اسکیئنگ کہتے ہیں. اس کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ جی میم, دس از اے ونٹر اسپورٹس اور یورپ اور امریکہ میں بہت زیادہ ہے. ان ایئر 2013 دی فرسٹ ایور ٹائم ایک 11 یا 12 بندوں کی ایک ٹیم پاکستان آئی, اینڈ وی ہیڈ ٹو کنڈکٹ دس ہیلی اسکیئنگ ان اسکردو. ہمارے پاس کا نہ کوئی نالج تھا پہلے, نہ ہم نے کبھی کی تھی. دوز ور 10-12 پیپل. ان کا جو لیڈر تھا ہی واز بریس, his name was Brees. He was world number 1 skier. وہ کچھ سال پہلے ماؤنٹ ایوریسٹ سے اسکیئنگ کر کے اترا تھا. اوف. So he was a climber and a skier. And a skier and a pilot and a tracker. کس ملک کے؟ He was French. He was French. جی, a young man, 30-32 years age اس کی ہوگی. تو جب وہ آیا ہماری کوآرڈینیشن ہوئی, بات چیت ہوئی, they all reached اسکردو. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بتاؤ آپ ہم نے کیا کرنا ہے. تو جو انہوں نے بریف کیا اس سے مجھے کوئی خاص سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا اچھا ہم آپ کو, اس کے باوجود کہ آپ کی پرسیپشن اور ججمنٹ, جی وہ تو تھا, ڈویژن آف اٹینشن, آئی تھاٹ کہ انہیں بڑی جنٹل سلوپس چاہیے ہوں گی اسکیئنگ کے لیے. تو میں ان کو پہلے دن وہ دکھائی, کہ نہیں دس ہماری یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. پھر انہوں نے وہ وہاں الاسکا سے آئے تھے, دے ڈیڈ اٹ ان الاسکا اینڈ دے کیم ٹو پاکستان. انہوں نے مجھے وہ پیکس دکھائے. او ہو, میں نے کہا آپ تو we have hundreds and thousands of slopes like this. یہ تو آپ پاکستان میں آئے ہیں, میں آپ کو دکھاؤں. میں کہا I could not understand. I thought کہ آپ کی requirement is a gentle slope. پھر میں انہیں لے گیا. بیسکلی آپ کا جو ہیلی کاپٹر کا ایکورل, اینڈ دین بیسکلی آپ ان کو وہاں چھوڑتے ہیں. پہلے میں لے گیا, میں نے انہیں جگہ دکھائی. بریس میرے ساتھ بیٹھ گئے, اور جب
جب وہ بریسٹ نے وہ سلوپس اور وہ پہاڑ ماؤنٹینز دیکھے انہوں نے کہا دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے، واٹ اے پلیس، دس از اے ڈریم لینڈ ٹو ہیو ہیلی اسکیئنگ. ہم نے 2-3 اسپاٹس بڑی بڑی سلوپس تھیں، اس نے کہا دیز آر مائلز اینڈ مائلز کی سلوپس ہیں یہ تو جو ختم ہی نہیں ہوتی. تو میم ہم نے جو جگہ جو اس نے سلیکٹ کی ایسے ایک ورٹیکل سلوپ تھی اینڈ دیٹ واز 18,000 فیٹ. اس نے کہا مجھے یہاں ڈراپ کرو گے، ہم یہاں سے پہلے میں خود جاؤں گا، آئی ول ٹیک اے رن، میں دیکھوں گا. تو اپنے اکوپمنٹ ساتھ لے کر گئے جی تھے ہم وہاں؟ وی ور فلی، یعنی ان کی اس کے skis پاس اس کی وغیرہ؟ اسکیز تھی، سارا کچھ تھا. اور کیونکہ وہ خود پائلٹ بھی تھا، اسکیئر بھی تھا، تو ہی نیو کہ سیفٹی پریکاشنز کیا ہیں. اور ہم گئے اس 18,000 فیٹ پہ جہاں کوئی نہ ہیلی پیڈ تھا، نہ کوئی ونڈ بتانے والا تھا، نتھنگ واز تو دیئر. آپ ہوور کرتے ہیں پھر؟ جی ہوور کر کے اتارا ایک سکرٹ پہ تو جہاز رکھا. کس طرح سے، ہوئسٹ سے یا لیڈر سے؟ نہیں، وہ اندر بیٹھا ہوا تھا. ہاں، He He opened the door. jumped. He opened the door himself and he jumped. and he jumped out. My God. اس سے پہلے اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیپٹن آف دا ایئر کرافٹ مینس آر یو شیور یو آر گوئنگ ٹو لینڈ. میں نے کہا آر یو شیور یو آر گوئنگ ٹو جمپ آؤٹ. اس نے کہا یس. تو دین ہم گئے ادھر لینڈ کیا. اچھا میم آپ کو بتاؤں 18,000 فیٹ پاکستان آرمی ایویشن کے پائلٹس کے لیے جو ماؤنٹینز میں فلائی کرتے ہیں it's not a big deal because we land on one of our posts which is at 20,000 feet. کتنا ٹائم لگا نیچے وہ تو پہنچنے میں؟ سیکنڈ میں آ گیا. کچھ سیکنڈ میں؟ جی. اور کتنا فاصلہ تھا؟ یہ تھی کوئی آپ سمجھیے کہ 1200-1400 میٹر کی سلوپ تھی. اینڈ ہی کیم ڈاؤن 1.5 کلومیٹر. 1.5 کلومیٹر. ہی کمز ڈاؤن اینڈ ہی سیز اتنی اچھی کوالٹی کی برف ساری دنیا میں نہیں ہے. اینڈ ہی کالڈ کہ یہ تو پاؤڈر ہے. اب وی ڈونٹ نو کہ وہ ہمارے تو کہ کوالٹی کیسے اس نے جج کی. اس کے بعد ہم نے 2-3 بندے بٹھائے، وہ 10-11 بندے تھے، اور ان کو ہم نے بار بار وہاں ڈراپ کیا. اور پھر اس کے بعد اور بھی پیکس تھیں، سب 18,000 18,000 اینڈ 2-3 days دے اسٹیڈ ہیئر فار 3 days. ہم ان کو یہ کراتے رہے. تو دس ہیز بین اے ورلڈ ریکارڈ کہ ہیلی اسکیئنگ فرام 18,000 فیٹ. واو. لیکن کیا اس چیز کو ہم لوگ ایک لگاتار سلسلہ نہیں بنا سکتے اسپورٹس میں؟ انٹرنیشنل اسپورٹس جی میم، پرسنز پھر آئیں. اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کیا ہوا کہ پہلی دفعہ 10 بندے آئے تھے 2013. ان 2017 22-23 بندے آئے. اگین بریس واز دیئر لیڈر. ناؤ وی ور آلسو کمفرٹیبل ان دا سینس کہ پہلی دفعہ کر چکے تھے. ناؤ وی ہیڈ دا نالج کہ کیسے کرنا ہے. وہ 20-22 بندے تھے فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ انکلوڈنگ 3 VIPs. وین آئی سے VIPs مین میں ایک پرنسس تھی. ایک پرنسس جی. اور ایک 2 جو تھے وہ سرونگ منسٹرز تھے مختلف کنٹریز کے. دے ور 80 پیپل اور وہ ہم نے ناران میں کرائی. اینڈ اگین الحمدللہ آئی واز پارٹیسپیٹنگ ایز لیڈ پائلٹ. تو اٹ گیو سچ اے گڈ سگنل اباؤٹ پاکستان آل اوور دا ورلڈ. اور جتنے لوگ آئے ان میں سے بہت سے لوگ تھے جو پاکستان پہلی دفعہ آئے تھے. اینڈ دے سیڈ کہ اتنا خوبصورت کنٹری، اتنے اچھے لوگ، اور سچ اے بیوٹیفل ماؤنٹینز، کیا کوالٹی برف کی، سو مینی تھنگس. بٹ سو مینی تھنگس کے علاوہ کنل صاحب میں سمجھتی ہوں کہ جو ریسکیو آپریشنز میں آپ لوگوں کا رول رہا ہے نا، اس کو بھی بہت زیادہ انٹرنیشنل پیمانے پر اپریشیٹ کیا گیا ہے. یو ہیو گون آؤٹ آف یور وے. مجھے یاد ہے ایک شاید وہ فرینچ شاید کلائمر تھے جو پھنس گئے تھے اور 3 دن لگاتار ہیلی گیا ہے، کوشش کرتا رہا. ہاں، بیکاز آف دی وائٹ آؤٹ. برفیلا طوفان تھا. اٹ واز ناٹ پاسبل ٹو، ویزیبلٹی نہیں تھی. اور دیز آر دا تھنگز دیٹ آئی فیل اٹس سو امپورٹنٹ کہ دنیا کو ہمارے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ایک تو ہمارے اسکلز، یعنی جو محنت ہے، دوسرا اور ولنگنس کہ ہم یہ بالکل تیار ہیں، آپ کہیں ہم پہنچ جائیں گے. آپ نے اپنے کریئر میں اور بھی بہت سے کام کیے ہیں ریلیٹڈ آف کورس ٹو یور اون ایویشن. آپ کا جہاں بیس کیمپ ہے، میں ایک بیس کیمپ پر گئی گوما میں. مطلب میرا تو بہت ہی ایک مختصر سا تجربہ تھا، لیکن اٹ واز امیزنگ کہ وہاں ویرانے میں ایک پوری دنیا بسی ہوئی ہے،
اور میرا جو سب سے جو پسندیدہ جو اس میں ایک حصہ تھا وہ جگہ تھی جہاں بہت سارے بہت خوبصورت جرمن شیپرڈس تھے صحیح. اور وہ بھی شاید ریسکیو ڈاگس جی ہیں, ہاں, ان کی جی. بھی ٹریننگ ہوتی ہے ڈاگ Sniffers, سینٹر میں. جی. جی ہاں, ہاسپٹل بھی تھا, بڑا Hospital بھی خوبصورت تھا, ہاسپٹل جی, تھا. جی. اور میں سمجھتی ہوں کہ مطلب ہماری اس کے اندر ایک تو دا ہیومن ایلیمنٹ کہ وہ حجام کی دکان میں اسی طرح کے پھول بھی ایک جی گلدان ہاں, میں لگے ہوئے جی تھے, ہاں. اور اس ویرانے میں جہاں صرف پتھر اور برفیلی یا برف ہے, چوٹیاں. جی, ایگزیکٹلی. تو جسٹ ٹو امیجن کہ یہ انسان ہیں جو وہاں رہ رہے ہیں, اور کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا جی, ہے, جس طرح سے 11 میں ہوا. ایگزیکٹلی. 143 شاید شہادتیں 143 ہوئی. شہید, جی. اینڈ دس از اے ہیوج رسک, اسپیشلی بیکاز اب ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ جلدی پگھل رہے ہیں ڈیو ٹو دا چینجز ان دا کلائمیٹ. اس کے حوالے سے جہاں آپ نے جو آپ کا بیس کیمپ ہے, آپ کا کوئی رول رہا ہے؟ جب 11 والا سانحہ ہوا, آئی واز دیئر اینڈ آئی واز دا فرسٹ ون ٹو ریچ دیئر ان ہیلی کاپٹر. اور جب میں نے وہ حادثے کی جگہ پہ جا کے جب میں نے اس کا میگنیچیوڈ دیکھا, اٹ واز ہیوج, ٹریمینڈس. اور مطلب وہ بیان میں نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا بڑا ایک کمپلیٹ چنک آف اے گلیشیئر وہ رول ڈاؤن. اور وہ ایگزیکٹلی اس جگہ پہ تھا جہاں بٹالین ہیڈ کوارٹر تھا, جی ہاں, اس کے اوپر, اور ایک پہاڑ کھڑا ہوا تھا اس کے اوپر گلیشیئر کا. اس وقت ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. واپس آ کر ہم کرنل فیصل سے یہی پوچھیں گے کہ ان کی جو پریپیئرڈنس ہے ٹو ہینڈل نیچرل ڈیزاسٹرز وہ کس حد تک ہے. مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بھارتی مظالم میں شدت آتی جا رہی ہے. کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارتی مظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں. کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی تحریک کو کچلنے کے لیے مودی حکومت نے اپنی افواج کو لامحدود اختیارات دے رکھے ہیں. قابض بھارتی افواج کے ہاتھوں فرضی جھڑپوں میں کشمیریوں کی شہادتیں روز کا معمول ہیں. اقوام متحدہ کشمیریوں کو بھارتی جارحیت سے بچانے کے لیے عملی اقدامات کرے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کرنل فیصل ہاشمی کے ساتھ. ایک جگہ جہاں سے میں اکثر گزرتی ہوں اپنے کام کے سلسلے میں وہ بابو سر ہے. جی, بابو سر آدھا سال تو بند رہتا ہے True. برف کی وجہ سے. جی ہاں, وہاں ایک واقعہ ہوا تھا جی, جس میں آپ بھی جی, میں سمجھتی ہوں آپ کا بہت بڑا ایک کردار تھا. جی ہاں. اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ جی, it was 2015 and summer season, winter season started a bit earlier. اور سپٹمبر میں سنو فال ہو گئی پہاڑوں پہ. بابو سر ٹاپ سے بالکل نیچے ایک جگہ ہے گٹی داس. گٹی داس پہ ہمارے سول پولیس کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ تھا. وہاں 8 یا 10 بندے, آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر, بٹ اسی طرح کا فگر تھا. دے گاٹ اسٹینڈرڈ بیکاز آف ہیوی اسنو. 8-10 فٹ برف پڑ گئی اینڈ دے گاٹ انکمیونیکیٹڈ. ان کو کوئی رابطہ نہیں رہا پیچھے. کچھ عرصہ تو رہا, 2 دن 3 دن, اس کے بعد نہ بجلی تھی نہ کچھ تھا. ان کے سیٹس وغیرہ سب ختم ہو گئے. تو ان میں سے جو 2 لوکل لڑکے تھے انہوں نے کہا کہ کیونکہ وی آر لوکلز اینڈ وی انڈرسٹینڈ یہ برف نہ پگھلے گی نہ ادھر کوئی, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ہم ادھر ہیں کیسے. تو دے آن دیئر اون دے اسٹارٹیڈ کلائمبنگ ڈاؤن. 2 دن کے بعد وہ دونوں ان کی ڈیڈ باڈیز وہاں ہماری آرمی کی ایک پوسٹ ہے جلکھڈ, ایک جگہ کا نام ہے جلکھڈ. بیسکلی وہ روڈ مینٹیننس کے لیے بیسکلی وہ ایک آپ سمجھیں ایک وہ ہے ایف ڈبلیو کی پوسٹ تھی. تو وہاں ہمارے سولجرز نے رپورٹ کیا کہ وی ہیو فاؤنڈ 2 ڈیڈ باڈیز ان دا ریور, باڈی جو پانی میں آئی ہیں.
تو ناؤ الارم بیلز کہ یہ کیا ہے, یہ کون ہے, کیسے, اور کیونکہ وہ یونیفارم میں تھے, یونیفارم میں پولیس تھے. کی اس میں تھے, تو ہمیں مشن ملا کہ جی آپ لوگوں نے جانا ہے, اور تب دین اٹ واز کلیئر کہ گٹی داس جانا. آئی واز اسائنڈ دا مشن, پہنچے ادھر. ناؤ دیر از نتھنگ, صرف برف ہی برف ہے, کئی فٹ برف, اور ایک ان کا جو سیٹ اپ تھا وہ تھا, انہوں نے جب آواز سنی 7-8 بندے سب باہر آ گئے, اور اب لینڈنگ کی کوئی جگہ نہیں تھی, کوئی سمجھ نہیں آئی. ہم نے اپنی ریکی کی, اس میں ہمارے ساتھ میرے بیس کمانڈر بھی ساتھ گئے, کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ دے ور آلسو وریڈ کہ بندے نکالنے. ہم نے ریکی کی, کمانڈر نے مجھ سے پوچھا کہ فیصل از اٹ ڈویبل, کر لو گے؟ میں نے کہا سر الاؤ می ٹو گیو اٹ اے ٹرائی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بی سیف, کرو, کوشش کرو. اب اس میں ہوا وہ جو آپ ایک بات کر رہی تھی تھوڑی دیر پہلے, کہ وہ چیز جو آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. دا مومنٹ وی لینڈڈ, اچھا وہ ہم نے ایک جگہ سلیکٹ کی, اور اس دن ہم نے کروسیف کو بھی چھوڑ دیا تھا پیچھے, اسی وجہ سے کہ ویٹ کی وجہ سے. آئی تھاٹ کہ میں یہ 4 کو بٹھا لوں گا, کیونکہ 4 کی گنجائش تھی, 4 ایک ٹرپ میں اور 4 اگلے ٹرپ میں. آپ کو جو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے کہ فلان جگہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں, جی سیلاب ہے, خطرہ ہے, پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے, اور ہوا بھی چل رہی ہے, اور پھر آپ جاتے ہیں اور آپ کے جو روٹرز ہیں وہ بھی چل رہے ہیں, اور وہ بھی پانی کو وپ اپ کر رہے ہیں. یعنی ایک قدرتی آفت تو آئی ہوئی ہے, پھر اوپر سے گاؤں کے لوگ جنہوں نے شاید کبھی اس طرح کا طیارہ, اس طرح کا کرافٹ کبھی دیکھا بھی نہیں, تو اس وقت آپ کو کیسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یو آر ڈیلنگ وتھ آرڈنری ہیومن بینگز ہوز لائفز آر ایٹ اسٹیک, بٹ یور لائف از آلسو ایٹ اسٹیک, از اٹ ناٹ؟ جی, ویری ٹرو. وہ رسکس جو ہیں, جو آپ مطلب ہر بار آپ کو ایک ہمت پیدا کرنی پڑتی ہے ٹو ٹیک دیز رسکس, جی, وہ آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں ایسا واقعہ جس میں آپ پانی کے اوپر آپ نے ہور کیا ہو, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے روٹر بلیڈز کی وجہ سے وہاں پانی کا موومنٹ بھی بڑھ رہا ہے, لوگ بھی پریشان ہو رہے ہیں, لیکن آپ ڈٹ کر وہاں ہور کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا مشن ہے. جی, تو وہ آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں. ایک ایسا ریسکیو مشن ہے میم, اٹ واز 2013 سپٹمبر, اور ریور توی میں سپر فلڈ آیا. تو کچھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کچھ لوگ ہو گاٹ اسٹینڈرڈ دیئر, اس کے کیچمنٹ ایریا جو ہمارے نیبرنگ کنٹری میں, اس میں بارش ہوتی رہی 24 آورس, اینڈ اٹ واز ہیوی شاورز. تو اس کا جب ریلا انٹر ہوتا ہے پاکستان میں, اور ہمارے اب 20-22-24 لوگ, ناؤ دے آر اسٹینڈرڈ ان ٹو دا واٹر, ہیوی فلو, کوائٹ ہیوی. تو ہمیں مشن ملتا ہے کہ آپ نے جا کے بندوں کو نکالنا ہے. وی ٹیک آف فرام راولپنڈی فار دا پلیس جہاں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, ریور توی میں. اور جب میں وہاں پہنچا, یا آپ بتا سکتے ہیں کہ کس پاکستان کا کون سا علاقہ ہے؟ جی, یہ سیالکوٹ کے ساتھ نارتھ آف سیالکوٹ, افتخار آباد ایک جگہ ہے, آپ شاید آپ نے کبھی نام سنا ہو. تو وہاں ہماری وہ ہے LOC ہے, لائن آف کنٹرول. جی, لائن آف کمیونیکیشن. تو وہاں ہمارے لڑکے تھے, جو جب میں نے وہاں جا کے دیکھا تو وہ بہت زیادہ پانی تھا, ہیوج, اتنا میں نے ریور میں کبھی پانی دیکھا نہیں تھا, اور فلو بھی بہت زیادہ تھا. تو جب ہم ریکی کے لیے گئے, جو وہاں کے کنسرن کمانڈر تھے ان کے ساتھ, تو اب آئی سو کہ 5-6 پوسٹ تھیں. پانی اتنا زیادہ تھا کہ وہ جو لڑکے وہاں موجود تھے, کچھ درختوں پہ چڑھ گئے تھے, کچھ چھتوں پہ کھڑے تھے, لیکن چھتیں بھی پانی واز آلموسٹ جی آ رہا تھا, اور پیچھے سے اطلاع یہی تھی کہ اور بڑا ریلا بھی آ رہا ہے. جی, ہم کیونکہ بڑی مشکل سے پہنچے تھے, بارش ہو رہی تھی یہاں بھی, تو شام ہو رہی تھی, لائٹ واز گیٹنگ بیڈ, بارش بہت تیز ہو رہی تھی, اور دا اونلی آپشن لیفٹ ود اس واز ٹو پک دیم اپ تھرو سلنگ. اب ناؤ سلنگ میں ایک وقت میں آپ ایک بندہ اٹھا سکتے ہیں. وہ سلنگ آپ سمجھا دیں کہ اس کو آپ دروازہ کھول کر کوئی میکینزم ہوتا ہے, اس کا میکینزم یہ میم کہ وہ ہیلی کاپٹر کے ساتھ بالکل نیچے ایک کینوس ہوتا ہے, رسا ہوتا ہے,
रस्सी के नीचे एक सीट लगी सीट होती बनी है होती जी, है जिसमें आप दो अपनी लेग डाल टांगे लें फंस तो यू आर सेफ। उसके बाद आप कस रस्सी को के पकड़ लेते हैं तो यू आर सेफ। और फिर वो मैकेनिकली उसको वापस लाते हैं, जी वो hoist वो करते हैं। जो उसको जिसको हम रोल कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज हॉइस्ट। वो स्लिंग से बंदा पकड़ लेता है जी और उसको यहाँ से उठाया इधर ड्रॉप, वो छोटे ठीक है, डिस्टेंस के लिए। ठीक है, अब जैसे रिवर के लिए यानी perfectly महफूज all right। जगह पर पहुंचा जी, दिया मतलब हमने रिवर के बीच में से उठाना है हम्म, और उसको जो है ना किनारे पर लगाना है। तो वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा भी हुआ तो 100 मीटर 150 मीटर होगा। लेकिन हुआ क्या, वंस वी रीच देयर, अब मैंने देखा कि वो ना 5-6 लड़के जो दरख्तों पे चढ़े हैं, एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड। हमने जहाज़ नीचे किया, दरख्त थे ऑल अराउंड और वो दरख्त पे चढ़े हुए थे। रस्सा भी हमारा जो था वो इतना क्योंकि ट्रीज़ वर क्वाइट टॉल। हम्म, तो जब वी रीच टू अ लेवल के जहाँ वो पकड़ सकते हैं तो वो 5 या 6 लड़के थे जिनसे हमने और रस्सा पकड़ लिया। तो जहाज आपका अब वो उस- जी जाहिर ही है, वेट बढ़ गया उसका, वेट भी बढ़ गया और वेट का इतना इशू नहीं था। इट बिकेम अ पेंडुलम, इट स्टार्टेड स्विंगिंग। स्टार्टेड स्विंगिंग। अच्छा, अब हमारे पास कोई वेज एंड मीन्स नहीं थे, पानी का शोर इतना ज़्यादा था, communicate भी नहीं कि कर उनको सकते। बता सकते। और जो इस मिशन में क्रू चीफ हमारा पीछे बैठा हुआ था, उसने इशारे से जिस तरह बेचारा बता सकता था, हमारे पास वो था माइक्रोफोन था, बट उन्होंने उन तक आवाज़ पहुंच भी नहीं सकती थी। तो वो जो 6 बंदे लटक गए ना एक रस्से के साथ, डिस्टेंस वाज टू वेरी लेस कि आपने 100 मीटर है यहाँ से उठाने आना है। बट अब मेरे जहन, अच्छा हमारे हेली में सामने एक मिरर लगा होता है जिसमें आपको नीचे नज़र आ रहा होता है। आई वॉज एबल टू सी देम कि 6 बंदे लटके हुए हैं रस्सी के साथ, और पहले बंदे ने तो रस्सी पकड़ी हुई है, बाकी जो हैं वो उसके साथ लटके हुए हैं। एंड इफ ही लूजेस हिज ग्रिप, देन दे ऑल गो। खुदा न खास्ता दे ऑल गो डाउन। अब मेरे पास विंड भी बहुत तेज़ चल रही थी, इतनी तेज़ विंड के उधर ज़्यादा सस्टेन हम नहीं कर सकते थे। वी वर वेरी क्लोज टू द ट्रीज। तो वो आपके अपने रोटर की विंड थी? नहीं, Blades रोटर की थी, वैसे भी विंड चल रही थी चल रही थी। जी। वेदर वाज बैड, बारिश हो रही थी, मॉनसून का सीज़न था। तो वो मैम वो बंदे इस तरह मैंने, अच्छा दिस वाज बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट में बंदे उन्हें उठा के ड्रॉप किया। ऑप्शन ही कोई नहीं था। नाउ दे वर हैंगिंग विद द रोप। आप अब क्या उनके कहें कि एंड कैसे विद ईच अदर, जी, एक और दूसरे एक दूसरे के के साथ पकड़ा होता उन्होंने। एंड आई वाज थिंकिंग कि जितना मैं टाइम लगाऊंगा, अगर मैंने कन्विंस करने की कोशिश करते भी हैं कि आप जो उन तक आवाज़ तो जा नहीं रही, और वो जितनी देर लटके रहेंगे दे विल बी लूजिंग देयर एनर्जी, तो द अर्लियर द बेटर उनका जी। तो वो ड्रॉप किया। फिर उसके बाद मैंने 23 लड़कों को रेस्क्यू किया इन द सेम वे, बट वो फिर वो भी समझ गए। उनको हम इशारा करते थे कि एक जी। तो इस सारा कुछ करने में शाम हो गई, बल्कि रात हो गई, अंधेरा हो गया था। आखिरी जो लड़का निकाला वो बिल्कुल ट्वाइलाइट में निकाल कर जी। बट अल्हम्दुलिल्लाह ऑल 23, इट वाज अ सेफ मिशन, इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी, फॉर माय टीम, एंड इट वाज डन with utmost safety, alhamdulillah. Thank you so much, Colonel Saab. It is extremely gratifying for me to receive you as a guest on our show. आप जैसे लोगों की वजह से बहुत से लोग अभी महफूज हैं, अपने घरों में हैं, और आपको दुआएं देते होंगे। काश कि हम इनसे ये सबक सीख सकें कि एक इंसान की ज़िंदगी मेरे ख़्याल में सिर्फ़ अपने लिए नहीं गुजारनी चाहिए। True. वो तभी बामानी होती है जब आप दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारें। आपका भी बहुत शुक्रिया मैम फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। महफूज रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज़।